अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ENG 201 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के लेक्चर में हम रीडर सेंटर्ड राइटिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यानी ऐसी राइटिंग जो रीडर यानी जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसको फोकस करके लिखी जाए। इस लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स हैं वो है रिज्यूमे और लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखने के इम्पोर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, इसमें हमारे पास शामिल है 5 स्टेप्स: डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स के साथ, यानी अपने मकसद का तयन करना। राइटिंग शुरू करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। चाहे आप एक लेटर लिख रहे हों या कोई जॉब एप्लीकेशन, आपका मकसद ये बताना है कि आपकी कम्युनिकेशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए। यही आपकी राइटिंग का बेस होता है। ठीक है, रीडर सेंटर्ड अप्रोच लेने के लिए आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहली है फाइनल रिजल्ट, कि आप क्या चाहते हैं कि लिखने के बाद क्या हो। ठीक है, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है पीपल या ऑडियंस, कि आप जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आपकी ऑडियंस कौन है, आपका रीडर कौन है। ठीक है, और इफेक्ट, कि आप क्या चाहते हैं कि जो पढ़ रहा है उसके ऊपर आपकी लिखाई क्या असर डाले। ठीक है, क्या इफेक्ट उसके ऊपर डाले। तो ये 3 चीज़ों पर जो है वो फोकस रखते हुए आपने अपनी राइटिंग करनी होती है। जॉब एप्लीकेशंस में यूजुअली 2 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में एम्प्लॉयर या HR ऑफिसर कई सारी एप्लीकेशंस चेक करता है। शायद 25 या 50 एक दिन में वो चेक कर लेता हो। ठीक है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से देखकर उन एप्लीकेशंस को अलग कर देता है जो रेलेवेंट लगे। ठीक है, आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि वो फौरन उनकी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर ले। ठीक है, दूसरे स्टेज में जो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं उनके रिज्यूमे जो है वो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स देखते हैं। वो एग्जैक्टली जानते हैं कि उन्हें किस स्किल वाले बंदे की ना ज़रूरत है। ठीक है, आपका रिज्यूमे क्लियरली शो करे कि आप उनके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस और स्किल्स जो है वो रखते हैं। कुछ केसेस में जैसे कैंपस इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो वहाँ आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स को अपना रिज्यूमे देते हैं जब उनसे मिलते हैं। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका रिज्यूमे रीडर के एटीट्यूड पर क्या असर करेगा। ठीक है, पहले सोचिए कि रीडर का एटीट्यूड आपके बारे में पहले क्या है। ठीक है, यूजुअली न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, फिर डिसाइड कीजिए कि पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि उनके इंप्रेशन कैसे हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल और प्रेजेंट समझें, ठीक है, तो आपको अपना रिज्यूमे भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉयर यूजुअली स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं ना, जैसे क्या ये एप्लीकेंट जावा प्रोग्रामिंग कर सकता है या इस बंदे के पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसे सवालात जो होते हैं वो एम्प्लॉयर के जहन में होते हैं। तो रिज्यूमे लिखते वक्त ये क्वेश्चंस याद रखें और अपनी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो क्लियरली मेंशन करें। ठीक है, आपका जो रीडर है ना वो रिज्यूमे पढ़ते वक्त कुछ स्पेसिफिक सवालात के जवाब आपके रिज्यूमे में ढूंढ रहा होता है, कि जैसे ये पर्सन क्या करना चाहता है, इसके पास किस टाइप की एजुकेशन है, क्या इसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं जो इस जॉब के लिए रेलेवेंट साबित हो सकती हैं, और अगर ज़्यादा इन्फो चाहिए तो इस शख्स से कांटेक्ट कैसे किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर आप ये पॉइंट्स अपने रिज्यूमे में कवर करते हैं तो रीडर को जल्दी और आसानी से डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ठीक है जी, तो ये तो हमने पहला स्टेप अपना क्लियर किया डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव का, कि आप किस मकसद के तहत अपना रिज्यूमे लिख रहे हैं। ठीक हो गया, मकसद आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है प्लानिंग। ये प्लानिंग का मतलब है आप डिसाइड करते हैं कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। इस स्टेज में आप अपने रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस को समझ रहे होते हैं, यानी आप सोचते हैं कि आपका रीडर जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो रिज्यूमे में क्या देखना चाहता है। ये एक्सपेक्टेशंस आपको गाइड करती हैं कि किस कंटेंट को इंक्लूड करना है और किस ऑर्डर में लिखना है। आपका रिज्यूमे असल में एक पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट होता है जिसका मकसद होता है एम्प्लॉयर को कन्विंस करना कि आप ही बेस्ट कैंडिडेट हैं। ठीक है, पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट जानते होंगे आप लोग, अगर नहीं जानते तो चलें ये भी मैं आपको बताऊं कि पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट ना 2 चीज़ों पर मबनी होता है। एक होता है क्लेम, जो हम दावा कर देते हैं किसी चीज़ का क्लेम करते हैं, और एक होता है एविडेंस। आपका क्लेम ये होता है कि आप एक
کیپیبل، رسپانسبل اور پلیزنٹ انسان ہے جسے امپلائر ہائر کرنا چاہے گا. اور آپ کا ایویڈنس جو ہے وہ فیکٹس ہوتے ہیں جو آپ اپنے ریزیومے میں لکھتے ہیں، جیسے آپ کی کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، اچیومنٹس، اسکلس. یہ سب آپ کی کلیم کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے آبجیکٹیوز آپ کو مدد کرتے ہیں سمجھنے میں کہ امپلائر کون سے سوالات پوچھے گا جب وہ آپ کا ریزیومے دیکھے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں کیا سوالات ہیں جن کے جواب جو ہے وہ آپ کے ریزیومے میں دیکھنا چاہے گا، اور آپ اس کے جواب اپنے ریزیومے کے اندر دے دیتے ہیں. پلاننگ نہ صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے، بلکہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس سیکوینس سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا ترتیب اس میں ہونی چاہیے لکھائی کی، کہ آپ کے ریزیومے آپ کے جاب آبجیکٹیو کے مطابق آرگنائز ہونا چاہیے. مطلب جو پوائنٹس آپ کے جاب کے لیے امپورٹنٹ ہے انہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. زیادہ تر ریزیومز جو ہے نا وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتے ہیں. ایسے ریزیومے میں آپ اپنی چیزوں کو کیٹیگری میں لکھتے ہیں، جیسے ایجوکیشن، ورک ایکسپیرینس یا اسکل. لیکن کچھ لوگ اپنے ریزیومے ایبلٹیز اور اچیومنٹ کی بیس پر آرگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ریزیومے کو فنکشنل ریزیومے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے فنکشنز اور ٹاسکس پر فوکس کرتے ہیں، یعنی آپ کیا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں دو باتیں پتہ چلی ہیں، ایکسپیرینس بیسڈ ریزیومے اور دوسرا ہے فنکشنل ریزیومے. ٹھیک ہو گیا. آپ چاہے کنونشنل ریزیومے لکھ رہے ہوں یا نان کنونشنل، دونوں میں نا ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن سب سے پہلے لکھنی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کنونشنل ریزیومے لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا نام اور پروفیشنل آبجیکٹیو اوپر لکھیں، لیکن اگر آپ نان کنونشنل ریزیومے بنا رہے ہیں جیسے کریٹو ڈیزائن یا ماڈرن لے آؤٹ کا، تو آپ اپنا نام نیچے یا سائڈ پر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے پروفیشنل آبجیکٹیوز لکھنے کے بعد اپنی امپورٹنٹ انفارمیشن پہلے لکھیں، تاکہ جو آپ کا ریڈر ہے، جو آپ کا امپلائر ہے، وہ فوراً وہ چیز دیکھ لے جو سب سے ضروری ہے. ٹھیک ہے. کچھ پروفیشنل فیلڈز جیسے بینکنگ، ایجوکیشن یا گورنمنٹ جابس وغیرہ میں امپلائر سمپل اور پروفیشنل ریزیومے پسند کرتے ہیں. ایسے ریزیومیز یوزلی وائٹ، بف یا گرے پیپر پر ٹائپڈ ہوتے ہیں اور ایپلیکنٹ کا نام اور ایڈریس ٹاپ پہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہر فیلڈ کے اپنے نارمز اور کنونشنز ہوتے ہیں، اس لیے لکھنے سے پہلے اپنی فیلڈ کے اسٹینڈرڈ فارمیٹ کے بارے میں ریسرچ کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے. پلاننگ کے بعد آ جاتا ہے ڈرافٹنگ، یعنی لکھنے کا عمل. ڈرافٹنگ کا مطلب ہے اپنے پلان، آؤٹ لائن اور آئیڈیاز کو لکھنا، یعنی انہیں ایک پراپر کمیونیکیشن فارم میں بدلنا. جب آپ ریزیومے ڈرافٹ کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے. پہلا ہے پروز کہ لکھا ہوا کانٹینٹ کیا ہے، اور دوسرا ڈیزائن کہ ریزیومے کا ویژول اپیرنس جو ہے وہ کیسی ہے. یعنی آپ کو صرف لکھنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ریزیومے دیکھنے میں نیٹ، پروفیشنل اور اٹریکٹیو لگے. ٹھیک ہے. جب آپ ریزیومے لکھ رہے ہیں تو اپنے امیجنری ریڈر کو یاد رکھیں کہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پرسن جو آپ کے ریزیومے پڑھے گا وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ ریڈر کو ان کے کوشچنس کے آنسر ایزیلی مل جائیں. اس بات کا اندازہ تو آپ خود بھی لگا سکتے ہیں نا کہ اگر ایک HR مینیجر ہے یا پرسنل آفیسر ہے جو ایک دن میں 30 سے 40 ریزیومیز دیکھ رہا ہے نا، تو وہ جلدی سے صرف یہ چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ ہمارے لیے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا ریزیومے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کا دھیان فوراً ہی اپنی طرف متوجہ کر لے اور وہ آپ کی کوالیفیکیشن کو سمجھ جائے. ٹھیک ہے. آپ کا پروفیشنل آبجیکٹیو وہ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا کیریئر گول کیا ہے. یہ یوزلی 1 یا 2 سینٹنسز پر مشتمل ہوتا ہے اور اتنا جنرل ہوتا ہے کہ آپ اسے کئی کمپنیز کو بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جسے آپ نے ایک آبجیکٹیو لکھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ورک ان دا پروسیس کنٹرول ڈپارٹمنٹ آف آدم جی کلاتھ مینوفیکچرنگ یونٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ورک ان دا پروسیس کنٹرول آف اے مڈ سائزڈ کلاتھ مینوفیکچرنگ یونٹ. ٹھیک ہے. یہ 2 آبجیکٹیوز ہیں، بات دونوں میں ایک ہی بتائی جا رہی ہے، لیکن ایک کے اندر نا بہت اسپیسیفک ہو گیا کہ یہ آدم جی کلاتھ مینوفیکچرنگ کے لیے ہے، جبکہ دوسرے کے اندر آ گیا کہ مڈ سائزڈ کلاتھ مینوفیکچرنگ. تو جو کہ آپ کا دوسرا سینٹینس ہے نا، یہ جنرل آبجیکٹیو ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ آبجیکٹیو اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کسی بھی فارم میں دے رہے ہیں تو وہ ہر جگہ چلے گا, لیکن اگر آپ کوئی نام یوز کر لیں گے تو پھر وہ اسپیسیفک ہو جائے گا اور صرف اسی فارم کے لیے ہو جائے گا جس کا آپ نے نام مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ اتنی اسپیسیفک نہ بنائیں کہ صرف ایک ہی کمپنی پر اپلائی ہو سکے, اور اتنی جنرل بھی نہ بنائیں کہ کوئی ڈائریکشن ہی نہ لگے. ٹھیک ہو گیا. پرسنل مینیجرز کے سروے کے مطابق یو ایس اے کی 500 بڑی کمپنیز نے کہا کہ ایپلیکینٹس کا سب سے جو کامن مسٹیک ہوتی ہے نا ان کی, وہ ہے ریزیومے میں جاب یا کیریئر آبجیکٹیو اسپیسیفائی نہ کرنا. اس لیے اپنے ریزیومے میں ہمیشہ اپنے کیریئر گول کلیئرلی لکھیں تاکہ امپلائر کو فوراً سمجھ آئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ ملٹیپل فیلڈز میں اپلائی کر رہے ہیں تو ہر فیلڈ کے لیے الگ الگ ریزیومے بنائیں جس میں آبجیکٹیو اس فیلڈ کے حساب سے ہی مینشن کریں. ٹھیک ہے. ایجوکیشن پارٹ میں آپ اپنی کیپیبلٹی کا ثبوت دیتے ہیں. یہاں آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے کس کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہے, آپ نے کون سی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی گریجویشن ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کے گریڈز اچھے ہیں تو انہیں مینشن کریں. اگر آپ کو کوئی اکیڈمک آنر ملا ہے, لائک کوئی اسکالرشپ ہے, گولڈ میڈل وغیرہ ہے, تو وہ بھی مینشن کریں. اگر آپ نے انٹرنشپ, پروجیکٹ یا کو اسائنمنٹ وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو اس کا شارٹ ڈسکرپشن ایڈ کریں. یہ آپ کے ایکسپیرینس کو اسٹرانگ بناتا ہے. فار ایگزامپل, رامن نے اپنے ریزیومے میں اپنے اکیڈمک آنرز کو ایک الگ سیکشن میں لکھا تاکہ وہ زیادہ پرومیننٹ لگے, جبکہ شیرن نے انہیں ایجوکیشن کے نیچے لکھا. دونوں نے اپنے اپنے اسٹائل میں اپنی کوالیفیکیشنز کو ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے, لیکن ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اسٹرانگ بنے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے جاب ایکسپیرینس لکھتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ کس آرڈر میں لکھ رہے ہیں. موسٹ پروفیشنلز اپنا لیٹسٹ جاب جو ہے نا وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں ریورس کرونالوجیکل آرڈر. کیوں؟ کیونکہ آپ کی سب سے ریسنٹ جاب یوزولی آپ کی سب سے امپریسو اور ریلیونٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے لکھنے سے ریڈر فوراً آپ کا ریسنٹ ایکسپیرینس دیکھ لیتا ہے جو ان کی ڈیسیژن میکنگ میں مدد کرتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ایویلویٹنگ اینڈ ریوائزنگ کی طرف. دیکھیں جو ورڈ ہے نا ریویژن, اس کا لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ دیکھنا, یعنی اپنے لکھے گئے کام کو نئے نظر سے دیکھنا, ایک کریٹیکل نظریے سے دیکھنا. جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیشہ پہلا ڈرافٹ بیسٹ ہوتا ہے. رائٹنگ ایک ڈسکوری کا پروسیس ہے. لکھتے وقت ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیسے اسے بہتر کہہ سکتے ہیں. اس لیے ریوائزنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اپنی رائٹنگ کو دوبارہ سوچ کر, اینالائز کر کے اور امپروو کر کے اسے زیادہ کلیئر اور افیکٹو بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ریویژن کا جو پروسیس ہے نا, تو دیکھیں جب آپ ریوائز کرتے ہیں نا تو آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں. کہ پہلی آ جاتی ہے اس میں ریویوئنگ یور ایویڈنس, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پوائنٹس اور ایگزامپلز آپ نے دیے ہیں کیا وہ آپ کے مین آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں. ریفائننگ یور پرپز, مطلب آپ دوبارہ اپنی رائٹنگ کا پرپس کلیئر کرتے ہیں. کیا آپ کا لکھا ہوا واقعی اس مقصد کو پورا کر رہا ہے جو آپ نے سوچا تھا. ٹھیک ہے, ری آرگنائزنگ یا پریزنٹیشن, کہ اگر کنٹینٹ کا آرڈر یا فلو ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے دوبارہ آرگنائز کرتے ہیں تاکہ ریڈر کو سمجھنے میں آسانی ہو. ریوائونگ اسٹیل پروز, مطلب بورنگ یا ریپیٹیٹیو سینٹینسز جو بار بار دہرائے گئے ہوں ان کو فریش اور انگیجنگ بنانا. ٹھیک ہے, اور کریکٹنگ گرامر اینڈ پنکچویشن, کے ہر گرامیٹیکل مسٹیک اور پنکچویشن ایرر کو ٹھیک کرنا تاکہ رائٹنگ جو ہے آپ کی وہ پروفیشنل لگے. ٹھیک ہے, ریویژن نا ایک موقع ہے اپنے لکھے ہوئے مٹیریل کو دوبارہ کریٹیکل نظر سے دیکھنے کا اور یہ سوچنے کا کہ کیا یہ واقعی لکھنے کے لائق بات تھی یا نہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کی رائٹنگ ہے کیا یہ وہی بات کہہ رہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, اور کیا ریڈر آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ پائے گا یہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, تو ریویژن سے نا یہ فائدے آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں سمپل ورڈز میں اگر میں سمجھاؤں نا آپ کو, تو جب ہم لکھتے ہیں تو پہلا ڈرافٹ صرف ایک شروعات ہوتی ہے, لیکن ایک اچھی رائٹنگ تب بنتی ہے جب ہم اسے ریوائز کر کے بہتر بناتے ہیں. جیسے ہم اپنی بات کو کلیئر کرتے ہیں, اسٹرکچر کو امپروو کرتے ہیں اور ہر چھوٹی غلطی کو دور کرتے ہیں. یعنی ریویژن ایک رائٹر کو بیسٹ رائٹر بناتا ہے کیونکہ اسی سٹیج پر لکھی گئی بات پرفیکٹ اور ریڈیبل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے. اس لیکچر کو بھی میں آپ کے لیے ایک شارٹ سی سمری میں پیش کرتی ہوں کہ دیکھیں اس لیکچر میں ہم نے رائٹنگ پروسیس کے 4 بیسک اسٹیپ سمجھے ہیں، جو کہ اینالائزنگ، پلاننگ، ڈرافٹنگ اور ریوائزنگ. اینالائزنگ میں ہم ریڈر کی جو نیڈز ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، پلاننگ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا لکھنا ہے اور کیسے آرگنائز کرنا ہے، جیسے ریزیومے کے آبجیکٹیوز اور ایویڈنس سیٹ کرنا. ٹھیک ہے، ڈرافٹنگ میں اپنے آئیڈیاز اور آؤٹ لائنس کو رائٹنگ فارم میں ہم بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پروز اور ڈیزائن دونوں پہ فوکس ہوتا ہے. پروز مطلب آپ کی رائٹنگ اور اس کی جو ویژولز ہیں، اس کا جو لک ہے، ان دونوں پہ فوکس ہوتا ہے. اور لاسٹ میں ریوائزنگ میں اپنی رائٹنگ کو ہم دوبارہ دیکھ کے امپروو کرتے ہیں کہ اس کا گرامر، اسٹرکچر اور کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات ہم نے لکھی ہو تاکہ فائنل میسج جو امپلائر تک جا رہا ہے وہ کلیئر اور افیکٹو ہو. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ ریزیومے رائٹنگ جو ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیکس ہوں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں لازمی شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ اپنے مڈ ٹرمز کی اچھی پریپریشن کر سکیں. میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.